नाजरीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम सदाए हयात में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से। बहुत सारे बैनुल अक़वामी सरहदों को अबूर करते हुए जो लोग इन मामलात में हैं, उनके साथ क्या मसाइल पेश आते हैं। क्या यूरोप में उनको डिपोर्ट किया जाता है या उनको इधर पनाह की दरख्वास्त के हवाले से भी बात करेंगे। इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से भी बात करेंगे। इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़िद होंगे और जो डंकर हैं उनके ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी सतह पर कार्रवाई होने के इम्कानात में इजाफ़ा होगा। इंशाअल्लाह हम इस पर आज डिस्कस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद बाजवा। प्रोग्राम सदाए हयात में आज हम इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जनाब अली इस मौजू पर बात करने के लिए अली हैदर साहब हैं, इंफॉर्मेटिक इंजीनियर हैं और समाजी शख्सियत हैं और पेरिस में ये एक मारूफ सोशल वर्कर हैं। और अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। वालेकुम अस्सलाम बाजवा साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं ताज मोहम्मद ख़ान साहब। ताज मोहम्मद ख़ान साहब बैठक टीवी के ब्यूरो चीफ हैं और एक जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया नगार हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़ान साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर उज़ैर साहब। वो यूरोप में हैं, पुर्तगाल में हैं, अमेरिका में NGOs के डायरेक्टर हैं और उन्होंने अमेरिका में एक बुक भी लिखी है ह्यूमन पावर ब्रेन के ऊपर। और सोशल वर्कर भी हैं और अच्छा तज्ज़िया माशरती मसाइल पर अच्छी बातचीत करना जानते हैं। और अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, डॉक्टर उज़ैर साहब। वालेकुम अस्सलाम बाजवा साहब। डॉक्टर साहब, हम आगाज़ करते हैं कि इंसानी स्मगलिंग में जो लोग मुलव्वस हैं और जो डंकर जिनको आप कहते हैं, वो इलीगल तरीके से लोगों को वो बाल्कान ममालिक के रास्ते इधर यूरोप की तरफ लाते हैं, तो बहुत कम लोग अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच पाते हैं। आपने देखा पिछले साल भी एक कश्ती में अगर 60 लोगों की गुंजाइश होती है तो 160-70 से ज़्यादा वहाँ पर लोग सवार होते हैं। तो सब बहरे रूम के समंदर में वो कश्तियाँ उनके लहरों पर छोड़ दी जाती हैं और उनकी जो लाशें हैं वो समुंदर के किनारों पर तैर रही होती हैं। तो 2023 में भी 2022 में भी ये वाक़या पेश आया, जिसमें आपने देखा कि लीबिया के साहिल पे कश्ती जो है उसको सानिया पेश आया। 80 के करीब जो लोग हैं वहाँ पर उनकी लाशें मिली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाशें अभी तक नहीं मिली और जो डंकर था उसको उन्होंने अरेस्ट भी किया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई, लेकिन फिर भी ये मामला थमा नहीं। आप क्या समझते हैं कि कोई और तरीक़ाकार है इसमें माशरती लिहाज से? हमें क्या ये आने की वजूहात क्या हैं? क्या हमारे माशरे में इसकी अवेयरनेस नहीं है, बेरोज़गारी है, या ये नहीं समझते कि लीगल तरीके से भी यूरोप आया जा सकता है? प्लीज़। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आज आपने मुझे इस टॉपिक पर बात करने के लिए इनवाइट किया है। FP92 फ्रेंच उर्दू पेरिस TV चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कमर्शियल डायरेक्टर की हैसियत से काम करने के पोजीशन पे आज जब मैं काम कर रहा हूँ इमिग्रेशन इंडस्ट्री पे, तो बहुत सारी चीज़ें पता चली। जैसे मैंने पूरे मुल्कों की ट्रैवलिंग की है, पूरे वर्ल्ड में, मिडल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। और जब मैंने ये चीज़ें देखी कि लोग यूरोप और अमेरिका या कनाडा जाना क्यों चाहते हैं अपने मुल्कों को छोड़ के, उसके पीछे 3 बहुत अहम वजूहात है इसमें कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिसका आपको इल्म ना हो, और अगर वो काम आपने कर लिया तो आपका दिमाग, आपकी आंखें और आपके कान जवाबदेही होंगे। लेकिन ये हम फॉलो नहीं करते हमारे पर्सनल लाइफ में। बिना नॉलेज के, बिना इंफॉर्मेशन के हम उन एजेंटों के ऊपर भरोसा करते हैं जो हमको जो रास्ता दिखाते हैं वो सही नहीं होता। डंकी के तौर पे आना और अपने लाइफ को रिस्क में डालना, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने फैमिली को छोड़ के आना और करोड़ों रुपये लगाना, ये सोच करके हम वहां जाकर एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, ये एक मिथ है, एक मिस्ट्री है और एक हाइप क्रिएट किया गया है
جو اپنے ملکوں کو چھوڑ کے لوگ یہاں پر آنا پسند کرتے ہیں. اچھی لائف ہم ہمارے ملکوں میں بھی پا سکتے ہیں، لیکن کئی وجوہات ایسے ہوتے ہیں، پولیٹیکل سچویشن، گھروں کے حال، یا پھر آپ کے کام کرنے کی جو فیسلٹیز ہے وہاں پر وہ اچھی نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، اچھی لائف چوز کرنا بہت اچھی بات ہے. ہم بھی آج یوروپ میں بیٹھے ہیں، کل امریکہ میں تھے، کینیڈا میں تھے، کیونکہ ہم آگے بڑھے اور ہم نے صحیح نالج اور صحیح راہ کو اختیار کیا. امیگریشن پروسیس کے اندر آج کے ڈیٹ میں اگر بندہ یہ سوچے کہ میں جس لیول پہ ہوں، اگر میں ایک لیبر ہوں، یا میں کارگزار بلڈنگ کنسٹرکشن مین ہوں، یا میں ٹوائلٹ صاف کرنے والا ہوں، کیا اس کیٹیگری کے اندر یوروپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں کوئی ایسا پروسیس بنا ہے کہ میں اس کے اندر لیگل طریقے سے جاؤں اور اپنی لائف کو اور سدھاروں؟ یقین کریں باجوہ صاحب، اور آج آپ کے چینل کے تھرو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا سب کو، ہر کیٹیگری کے اندر امیگریشن پروگرام کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اگر آپ ان کو اختیار کریں تو کبھی کسی کو ڈنکی لگانے کی ضرورت نہ پڑے. کوئی ماں اپنے بیٹے کو کھوئے گی نہیں اس کے موت کی وجہ سے. کوئی باپ اپنے بچے کو ترسے گا نہیں کہ وہاں پر جا کے وہ انلیگل بیٹھا ہوا ہے اتنے سالوں سے، کب آئے گا یا آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. اور جو انلیگل لوگ آج ان کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو واپس جانے کا ایک ہی راستہ ہے، یا تو یہ واپس چلے جائیں اور پھر واپس کبھی نہ آئیں، کیونکہ ان کے اوپر بین لگ جاتی ہے. انلیگل رہنے کی وجہ سے یہ ایکسپلائٹ کیے جاتے ہیں. آج ہمارے خود جو ہماری قوم ہے جو یوروپ میں بیٹھی ہوئی، امریکہ میں بیٹھی، کینیڈا میں بیٹھی، یہ خود اپنے بندوں کو ہی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جب یہاں پر آ جاتے ہیں یہ انلیگل ہے، ان سے جیسا ہمارے فیوچر ٹاک کے اندر. ٹھیک ہے، ہم شکریہ. اب ہم بات کریں گے علی حیدر صاحب سے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیوں لوگ یہ ڈنکی لگاتے ہیں، یہ غیر قانونی ہے، اور ہم یہ کیسے اس کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے ہماری گورنمنٹ کو، اور انٹرنیشنلی قوانین ایسے ہونے چاہیے کہ یورپین ممالک میں کام کرنے کے روزگار کے مواقع ایسے ملنے چاہیے کہ لیگل طریقے سے لوگ آ سکیں، نہ کہ ڈنکی لگا کے غیر قانونی طریقے سے لوگ ادھر آتے ہیں. اس کے بارے میں پلیز آپ کچھ. شکریہ باجوہ صاحب. جی میں FP92 پیرس چینل کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے صدائے حیات میں مدعو کیا جی اور مجھے یہ بولنے کا موقع دیا کہ میں اپنے کچھ ویوز جو ہے وہ عام عوام تک پہنچا سکوں. جی جی تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے عرض کی کہ ہماری گورنمنٹ کو کیا اقدام کرنا چاہیے. ہماری گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو یہ اقدام کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس اسکل پیپل ہیں ہماری اپنی کنٹریز میں، ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے انہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ جب نکل ہی جاتے ہیں انلیگل وے پر، تو جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انلیگل ہمیں آنا نہیں چاہیے، اس کے ہمیں پریپریشن کرنی چاہیے پہلے. اور لیگل طریقے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں آسان ہے اور جی لوگ آ سکتے ہیں، اور ان کو اویئرنیس نہیں ہے. بہت سارے ایسے پروگرام ہیں لیکن ڈنکر جو ہے ان کو جھانسا دیتے ہیں اور لوگ یہ ڈسٹریکٹ آف دا اٹینشن ہے. جی بالکل آپ جی نے صحیح فرمایا. میں وہی بات پہ آ رہا تھا ابھی کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ ہمارے پاس جو اپارچونیٹیز ہیں وہ لیگل بھی اپارچونیٹیز ہیں. اگر ہم اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہمیں یہ تمام تکالیف سے ہم بچ سکتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ ایک آپ اپنی کنٹری کا بدنامی کا باعث بنتے ہیں، پھر آپ اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ اتنا بڑا رسک لے کے اپنی کنٹری کو بدنام کرتے ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں اور جب آپ پاکستان سے چلیں گے تو آپ کی کنٹری کا اس میں نام بدنام ہوتا ہے. جی ہم بات کریں گے. شکریہ علی حیدر صاحب. ہم بات کریں گے تاج محمد خان صاحب سے. تاج محمد خان صاحب، آپ انسانی اسمگلنگ کے یہ جو ڈنکر ہیں اور یہ جو ایجنٹ مافیا ہے، ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ FIA ان پر کارروائی کرتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ڈنکر ہیں وہ FIA کی میلی بھگت سے نکل تو جاتے ہیں، جو وکٹم ہوتا ہے جس کا پاسپورٹ پکڑا گیا ہے اس کو کہتے ہیں ایڈمیشن کریں. FIA والے خود کہتے ہیں، جی اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جرمانہ آپ کا ہوگا وہ ایجنٹ سے بات ہوگی ہے، وہ آپ کا پے کریں گے، صرف آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ایڈمیشن کرنا ہے. تو اس طرح یہ ڈنکر قانون کی زرد میں نہیں آتے. ان کے ساتھ FIA کی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ مل کر کام کر رہے ہیں. سارے FIA کے بندے اس طرح نہیں ہیں، لیکن کچھ جو ہیں
وہ ڈنکر سے ان کے لنک میں چین ورک مافیا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. تو آپ اس کو انسانی اسمگلنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ بریف کیجئے گا پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے AP92 چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں جو ہے نا دوبارہ اپنے چینل پہ جو ہے نا مدعو کیے تاکہ ہم جو ہے نا اپنے جو ویو ہے نا آپ کو جتنے بھی عوام سن رہے ہیں نا تاکہ اپنے ویو جو ہے نا ان کو رکھ سکے. سب سے پہلے تو ڈنکی کی جو ہے نا میں بات کروں گا. یہ تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ ایک غیر قانونی ہے، ایک قانونی جرم ہے. یہ جو لوگ بھی جو ہے نا یہ کر رہے ہیں نا تو یہ جان کی بازی لگا رہے. تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ڈنکی کے ذریعے جو ہے نا آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہے نا اپنی جان کی بازی جو ہے نا اس میں بہت سے لوگ آپ دیکھ لے تو ان لوگوں نے جو ہے نا اپنی جان جو ہے نا اس میں گنوا دی ہے. اور بات جو FIA کی ہے کہ FIA میں جتنے بھی آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا ملی بھگت ہے FIA والوں کی، تو سارے کی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اس میں چند افراد ہو گئے، تو چند افراد جتنے بھی ہیں نا تو وہ ہوں گے، تو اس وجہ سے جو ہے نا سارا محکمہ جو ہے نا اسے بدنام ہو گیا ہے. تو لہٰذا اس کی روک تھام کے لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ جو ہمارا ملک ہے نا ان میں جو ہے نا انڈسٹری کو جو ہے نا توجہ دینی چاہیے، تاکہ اگر اس ملک میں روزگار ہو ہمارے ملک میں تو اس چیزوں کی جو ہے نا ڈنکی لگانے کی نوبت ہمیں نہیں آئے گی. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں جناب؟ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ بے روزگاری سے محروم ہیں، وہ روزگار کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور ادھر ہی کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو خود ہی مار رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے پھر وہ ڈنکی لگائیں نہ لگائیں، وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ رسک لینا چاہیے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہمارے ملک میں اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے؟ یہ جو پروجیکٹ ہے پرتگال ہے، جیسے کینیڈا ہے، امریکہ ہے اور یورپین ممالک ہیں اور بالکان کنٹری بھی ہیں یورپ کے ساتھ، تو وہ کیسے روزگار حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ایک بندہ ورلڈ میں کہیں بھی جاب کرنا چاہے کیا وہ ورک پرمٹ آسانی سے لے سکتا ہے؟ اور وہ کتنے عرصے تک اس کا پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ یورپ لیگلی آ سکتا ہے، بجائے کہ ڈنکی میں جتنے پیسے وہ خرچ کرتے ہیں اس سے کم پیسے لگتے ہیں یا زیادہ لگتے ہیں؟ آپ پوری امیگریشن کے بھی ایکسپرٹ ہیں، آپ نے بہت ساری بڑی سوسائٹی میں کام کیا ہے، امریکہ میں بھی آپ رہے، افریقہ میں بھی آپ نے وزٹ کیا، یورپ، مڈل ایسٹ، امیگریشن کے حوالے سے جتنے آپ ایکسپرٹ ہیں، اور PhD آپ نے کی ہے، اور آپ ایک بہت بڑی کمپنی میں ایک بڑے عہدے پہ فائز ہے، تو پلیز آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اویئرنیس دیجیے گا کہ وہ کیسے لیگل طریقے سے آ سکتے ہیں اور کتنا عرصہ لگ سکتا ہے، پلیز. آج ہم ملکوں میں نہیں ہیں، آج ہم کنٹریز میں نہیں ہیں، آج ہم ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کمپنیز میں ہیں، اور ان کمپنیز کے جو IDs ہیں ان کو آج کی ڈیٹ میں پاسپورٹ کہا جاتا ہے. پرانے زمانے میں جب لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹریول کرتے تھے تو ٹریول کرنے کا جو ذریعہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا شپ کے تھرو، اور جب ایک بندہ ٹریول کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں شپ پہ چلا جاتا تھا، وہ شپ ایک پورٹ پہ رک جاتی تھی. اس پورٹ کو پاس کرنے کے لیے وہاں پر ایک نوٹ بنا کے دیا جاتا تھا، یہ آپ کا پاس ہے، آپ نے اس پورٹ میں پاس کرنا ہے. وہ پاس آج کی ڈیٹ میں پاسپورٹ بن گیا ہے، اور ہم اس پاسپورٹ کو ایک ایسی بک کی طرح لیتے ہیں کہ بھائی اس کے بنا تو میں ٹریول ہی نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے کنٹرول کرنے کے لیے کہ بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بنا پرمیشن کے نہ جائے، بنا پاس کے نہ جائے. تو وہ پاس آج پاسپورٹ بن گیا ہے. ہمارے ملکوں کے اندر ہم پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں. دا ورڈ بینک ویئر اٹ کمس فرام، یہ تھوڑا سا ہسٹری کی طرف آپ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سارا سسٹم کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے کریک کر سکتے ہیں اور ٹریول کر سکتے ہیں لیگلی. تو جو بندے اس پورٹ پہ جاتے تھے، جس پورٹ کے اوپر وہ شپ رکتی تھی، اس کو کہا جاتا تھا بینک. اور اس بینک کے اوپر آنے کے بعد میں جب آپ یہ پروف کر لیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنے اوزارات ہیں کہ میں اس کنٹری میں اپنا خود کا خیال کچھ دنوں کے لیے رکھ سکتا ہوں، اور پھر میں اپنی روزی روٹی اس کو تلاش کروں گا اور اس کنٹری کے اندر سیٹل ہو جاؤں گا.
تو اس بینک کا نام آج ہمارے ڈیٹ میں وہ بینک ہو گئے ہیں جن کے اندر ہم پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں اور ٹرانسفر کرتے ہیں. تھوڑا سا ایڈوانسمنٹ ہو گیا ہے ایوالوشن کے ساتھ ساتھ, اور آج ہم ان بینکوں کو ایک ایسی دیوار یا ایک ایسا گھر یا ایک ایسا عمارت جانتے ہیں جس کے اندر پیسے ڈالنے ہیں ہم نے. تو یہ کچھ نہیں ہے, ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کو اگر آپ سمجھیں تو ہمارے ملکوں کے اندر بھی روزگاری کریٹ ہو سکتی ہے. ہماری گورنمنٹ اپنے ملکوں کے اندر باہر کے لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ملکیت ہمارے کنٹری میں لائیں, روزگار کو بڑھائیں, پروڈکشن کو بڑھائیں. اور اپنے ملکوں سے جب لوگ باہر کے ملکوں میں جائیں تو ان بینکوں کے اوپر نظر ہو, ان پورٹوں کے اوپر نظر ہو جن کے تھرو ہم کو اس کنٹری میں داخل ہونا ہے, اور اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ گھر کا سب کچھ بیچ باچ کے پورا نیلام کر کے آپ نکل گئے, آپ اپنی جان کا بھی دھوکہ لے رہے ہو, مال اور ملکیت کا بھی دھوکہ لے رہے ہو, اور وہاں جا کے برسوں کام کر کے پہلے اس بیک لاگ کو کمپلیٹ کر رہے ہو کہ جو پیسے آپ نے لگائے ہیں. تو کیا یہ جانا اتنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم نے پہلے سوچنا ہے, علم لینا ہے, اس کے بعد میں ڈیسیجن لینا ہے, سسٹم کو سمجھنا ہے, اور ان سسٹم کے اندر موجود ہیں وہ چیزیں, وہ پروسیس. عزیر صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ جو ڈنکی لگاتے ہیں غالباً وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. ان کو خواندگی کی شرح آپ کو اندازہ ہے, ہسٹری کیا وہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے, کرنٹ افیئر کی نیوز ہے, اس کے حوالے سے بھی ناشنا ہے. وہ کہتے ہیں وقت کرتا ہے برسوں پرورش, سانحہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ سانحہ ایک دم تو نہیں ہوا, لیکن اب یہ ضروری ہے, یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ورک پرمٹ کے پروسیجر میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ڈنکی لگائے بغیر کیا ہم لوگ بھی یورپ میں کام کر سکتے ہیں؟ اس کی سچویشن پر آپ بات کریں, اور ہم آپ سے مزید سوالات کریں گے, تو انشاءاللہ آپ اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے. بے شک. اب آتے ہیں ورک پرمٹ کے اوپر. جی لوگوں کے دماغ میں, آج میں ایک ایسی امیگریشن میں انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں جہاں پر میرے سامنے لاکھوں کروڑوں کیس آتے ہیں. کیٹیگریز ہیں, اسکلڈ کیٹیگریز ہیں, ہائیلی پروفیشنل کیٹیگریز ہیں, پی ایچ ڈی ہولڈرز کے بنی ہے, ڈاکٹرز کے لیے بنی ہے, اور ان لوگوں کے لیے بنی ہے جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے, جن کو زبان نہیں آتی فورن ملکوں کی. ان کو لیبر کیٹیگری میں لیا جا سکتا ہے, اور ان کے لیے پروگرام بنائے. پرتگال میں آج کی ڈیٹ میں 72 ٹائپس آف امیگریشن ریفارمز ایسے بنے ہوئے جس کے اندر بندہ صرف ورک پرمٹ پہ نہیں, جاب ڈھونڈنے کے لیے بھی آ سکتا ہے, جاب جس کو کہتے ہیں جاب سیکر ویزا. ایگزیکٹلی. تو جاب سیکر ویزا اتنا سستا آپشن ہے, اتنا ایزی آپشن ہے کہ 2 سے 3 مہینوں کے اندر بندہ اپنی کنٹری سے یہاں پر آ سکتا ہے لیگلی, 120 دن کی ٹائپ ڈی کیٹیگری کی ویزا لے کے جاب ڈھونڈنے کے لیے. اور گورنمنٹ نے ایسے انتظامات پرتگال میں کیے ہیں کہ ان بندوں کو یہاں پر آنے کے بعد میں اپوائنٹمنٹ کی ویٹ نہیں کرنی. 120 دنوں میں انہوں نے اپنا جاب فائنڈ کرنا ہے. اگر جاب مل جاتا ہے تو سیدھے 2 سال کی ریسیڈنسی. چلے میں آپ سے اس میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. ہم سوال لیتے ہیں علی حیدر صاحب سے, چونکہ آپ کا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بات کریں. علی حیدر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم علی حیدر صاحب, یہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو لیگل اور اللیگل کے معاملات ہیں, تو ہمارے ملک میں کیا کوئی ایسی صورتحال نہیں پیدا ہو جائے گی کہ جب سارے لوگ باہر آنا چاہتے ہیں, دیار غیر میں کام کریں گے, ان کے رجحانات اس طرف ہیں, تو پڑھے لکھے لوگ جو ایک کریم ادھر رہتی ہے وہ بھی اگر اس ملک کے حالات سے تنگ آ کے, قوت خرید اگر ان کی اتنی کمزور ہے کہ سسٹم نہیں گھر کا چلتا, تو وہ باہر کا رخ کرتے ہیں. رجحانات اس طرح کے ہیں, تو ملک میں پھر ترقی کی جو رفتار ہے وہ کم نہیں ہو جائے گی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بھاجوا صاحب, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمل آپ نے بتایا ان لیگل والا, ہم اس پورے عمل کو سب سے پہلے تو کنڈیم کرتے ہیں, ہم اس کے حامی نہیں ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ہمیں چاہیے کہ جو اس کے نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک آپ کی جان کی بازی لگتی ہے, دوسرا آپ کا مال کا ضیاع ہوتا ہے, تیسرا آپ اپنی کنٹری کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر ہماری کنٹری سے سارے لوگ نکل جائیں گے تو پھر ہماری کنٹری میں جو ترقی کا جو ایک پروسیس ہے اس میں سستی آ سکتی ہے.
بالکل جی اس میں آ سکتی ہے، کیونکہ جب سارے آپ کے محنت کش لوگ اور Professional- مڈل کلاس کے یا لوگ پروفیشنل اور لوگ مڈل پروفیشنل کلاس لوگ باہر اگر آ وہ جائیں سارے گے ہی باہر چلے تو جائیں گے پاکستان کا سسٹم کیسے تو چلے گا؟ پاکستان کا سسٹم کیسے چلے گا؟ تو اس کے لیے بھی ہماری اپنی گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں ہماری جو ایجوکیشن جو لیول ہے یا جو ہمارے اسکل پیپل ہیں ان کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے، انہیں کس طرح سے سہولیات پرووائڈ کرنی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گورنمنٹ کے کچھ ادارے ہیں جس میں اگر ایک چپڑاسی ہے بیچارہ یا شف کیپر ہے یا کلرک ہے، اس نے ساری زندگی ادھر ہی رہنا ہے، اس نے آگے نکلنا ہی نہیں ہے. اچھا اس میں جو آفیسر لیول کے لوگ ہیں انہوں نے ساری مراد بھی لینی ہے، انہوں نے سارا سسٹم بھی لینا ہے، انہوں نے گورنمنٹ سے ساری چیزیں بھی لینی ہے. تو ہمارے یہ جو برابری کا فرق ہے اس کو سب سے پہلے ہماری گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے علی حیدر صاحب. تاج محمد خان صاحب انہوں نے جی. بات کی پاکستان میں ہمارے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط ہونا چاہیے، انصاف پر مبنی، حق کو حق کہا جائے اور نا حق کو نا حق کہا جائے. جی. تو ایف آئی اے کے جو ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑے ہیں جی. جو ایڈمیشن کراتے ہیں اور پاسپورٹ ہولڈر ہی کو کہتے ہیں کہ یہی جو وکٹم ہے یہی مجرم ہے. جی. اور اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کرپشن ہے ہمارے ملک میں؟ بے روزگاری کے علاوہ اس کی کرپشن کی وجہ سے بے روزگاری ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، اور ادھر روزگار سے ہر بندہ محروم ہے اور زندگی گزارنا پاکستان میں تھوڑا مشکل ہو گیا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں. کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کے اوپر کام کریں تو ہماری نوجوان نسل باہر کے رجحانات میں کمی آ سکتی ہے اور وہ ملک میں اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی کام کریں گے اور اپنے والدین کے ساتھ اپنے ہی ملک میں رہ کے وہ ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے پلیز. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں بات کروں گا ایف آئی اے کی جو آپ نے بات کی ہے. تو ایف آئی اے کی جو ادارہ ہے نا وہ تو پہلے سے جو ہے نا اپنا کام کر رہے، لیکن ایسے چند افراد ہے اس میں جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان کا جو سارا محکمہ ہے نا وہ بدنام ہو گیا ہے. تو میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو جو ہے نا جو بھی یہ کام کر رہے یہ تو غیر قانونی ہے. یہ جو بھی کام کر رہے ہیں نا یہ تو غیر قانونی ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی آفیسر کر رہے یا اس میں جتنی بھی صفائی برتی ہے جو بھی یہ ان چیزوں میں ملوث ہے تو ان کے خلاف جو ہے نا افسروں کو چاہیے جتنے بھی بالا افسر ہے تو اس کو قانونی کارروائی جو ہے نا ان کے خلاف کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ میں روزگار کی اگر آپ نے بات کی تو روزگار کی بات پہ جو ہے نا میں آتا ہوں، کیونکہ پاکستان جو ہے نا ہم اس وقت جو ہے نا وہ بہت غربت سے جو ہے نا ہماری پاکستان ملک جو ہے نا وہ گزر رہی ہے. کیونکہ پاکستان ایف آئی اے کی پاکستان جو ہے نا آئی میپ کے تلے جو ہے نا دبا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھی جتنے بھی وہ شرائط رکھ رہے ہیں ہمیں تو جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ان کی بنیاد پہ جو ہے نا چلنا چاہیے. اور انڈسٹری جتنی بھی ہے نا وہ ساری جو ہے نا ہماری تباہ ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہماری بجلی کا سسٹم ہے اور جو جتنے اور بھی ہمارے ادارے ہیں نا وہ سارے جو دوسرا ہے نا انٹرنیشنلی جی وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، آئی میپ کی تلے پوزیشن میں جی نہیں جی ہے. ایم ایف آئی میپ کی تلے دبے ہوئے کے سارے حوالے سے ہی جی جی یہ معاملہ طے ہوتے ہیں، ان کے اختیار میں سب کچھ اس کے اختیار تو میں ہم نہیں. ڈاکٹر عزیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیسی صورتحال ہے اب ملک میں اور کیسے ہم یہ جو ملک کے نوجوان نسل ہے ان کے لیے اگر ہم کوئی ایسا راستہ تلاش کریں کہ وہ بالکل آسانی کے ساتھ جاب سرچ ویزے ہی پر آ سکیں، اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور یہ کیسے آ سکتے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہم پلیٹ فارم فراہم کریں کہ وہ ہمیں اس ویڈیو میں میسیج کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہم ان کو موٹیویٹ کریں گے، اویئرنس دیں گے فری آف کاسٹ. ہم ان کی یہ مدد کریں گے کہ وہ باہر آنے میں اپنے لیگل طریقے سے اپنے سورس استعمال کریں اور ہم ان کو مورلی سپورٹ دیں گے اور ڈائریکشن دیں گے تاکہ وہ ڈنکی کے راستے نہ آئیں، لیگل طریقے سے آ کے ہی اپنے اور اپنے بچوں کا روزگار حاصل کر سکیں، اور جن کے بچے ہیں وہ والدین بھی آپ کو دعائیں دیں گے. پلیز بتائیے گا. بے شک بہت بہت اچھی بات کہی باجوہ صاحب آپ نے. ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر آپ جیسے کچھ لوگ اور ہمارے جیسے کچھ لوگ اور ہم جیسے بہت لوگ اور آپ جیسا ٹی وی چینل
جو FP92 فرانس اردو چینل ایسے مدوں پر بات کریں یا ایسے آرگنائزیشن کا شمار کرے اپنے چینل کے ساتھ. جیسے میرا NG جو ہے وہ NGO غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یا پھر ان کو کپڑے مہیا کروانا، یا آرفنیج میں جا کے ان کو کھانا دینا، صرف یہ نہیں کرتا، یہ تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان لوگوں کو جو ان تکلیفوں میں مبتلا ہے ان سے باہر کیسا نکالا جائے. جا کے میں خود ان لوگوں سے باتیں کرتا ہوں، بچوں سے باتیں کرتا ہوں، ان کے پیرنٹس سے باتیں کرتا ہوں کہ سر، میڈم، بچوں، آپ کسی کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہو، کسی کے رحم کے اوپر محتاج نہیں ہو. آپ نے اپنی ڈیسٹینی خود بنانی ہے، آپ کے پاس وہ پاور ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو یہ ساری طاقت، یہ ساری پاور آپ کو دی، بینگ ایز این ہیومن بینگ، آپ کی سول کے اندر، آپ کے باڈی کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر. اور اگر ہم کچھ لوگ، اور ہم جیسے سارے لوگ، کچھ ادارے اوپن کریں جو صرف نالج دے فری میں. جیسے میرا NGO کبھی کوئی پیسہ چارج نہیں کرتا کسی سے، نہ کسی سے ڈونیشن لیتا ہے. سامنے والا اگر خود آ کے اس میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہتا ہے تو وہ بے شک آئیں، مجھے کانٹیکٹ کریں، میری ویب سائٹ سے NGO کی، آپ کے چینل کو کانٹیکٹ کریں، اور آپ کے چینل کے ذریعے ان سارے اداروں کو کانٹیکٹ کریں جن سے ہم ہمارے ملکوں کے اندر نالج کی ایک لہر شروع کریں، ایک ایسا ادارہ شروع کریں جو لوگوں کو علم دے کہ صحیح طریقے نہیں، سے علم کس تو طرح ڈاکٹر صاحب آپ دے رہے ہیں، علم ہاں، تو آپ دے رہے ہیں، اور ہم نے پلیٹ فارم ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے، اور آپ بے شک انشاءاللہ تعالی مستقل اس موضوع پر ہم ان کو اویئرنس دیں گے، اور جس کسی کا کوئی سوال ہوگا ہم ان کو جواب بھی دیں گے، ان کو چینل میں مدعو بھی کریں گے. ایک عام آدمی مزدور سے لے کے ایک ڈاکٹر تک ہمیں سوال کر سکتا ہے، ہم ان کو ان چینل میں لے سکتے ہیں. اس بے پر شک آج آپ ایسا ہی ہونا مختصر چاہیے. یہ بتائیے گا کہ کیسے ایک سرچ ویزا، جاب سرچ ویزا پرتگال کا لے سکتے ہیں، مختصر تھوڑا کیجئے گا، اور اوکے، میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. اور اس کو بتا دیجئے گا کہ وہ کتنے عرصے میں ان ٹھیک کو ہے. میسر ہو سکتا ہے. جاب سیکر ویزا ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کے اندر لوور سے لوور کیٹیگری کا بندہ، لیبر کیٹیگری کا، یورپ میں آ سکتا ہے. جاب سیکر ویزا صرف پرتگال میں نہیں ہے، جرمنی میں بھی ہے، فرانس میں بھی ہے، اٹالی میں بھی ہے، سب جگہ پہ ہے، لیکن ان کے اپنے اپنے ریکویزٹس اور کرائٹیریا ہے. سب سے آسان طریقہ پرتگال میں آنے کے لیے، سب سے پہلے بندہ پرتگال کی امیگریشن کی ویب سائٹ پہ جائیے، AIMA.pt، فری ہے، پورے ورلڈ سے کہیں سے بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک اپروول لینا پڑتا ہے بندے کو، جو آج کے ڈیٹ میں ایجنٹ لاکھ لاکھ روپے میں بیچ رہے ہیں، وہ اپروول جس کو بولتے ہیں IEFP کا اپروول، جو کمپلیٹلی فری ہے. ایک منٹ جس کے میں اندر ہولڈ کیجئے گا. میں نے اس پر ایک بندے کو یہ کہا کہ آپ اس لنک پر کنیکٹ کریں اور یہ فارم ڈاؤن لوڈ کریں. وہ فل کرنا پڑتا ہے پورا فارم. تو وہ 3-4 ماہ وہ ٹرائی کرتے رہے، وہ کہتے ہیں ایرر آتا ہے 404. پھر بھی میں نے ان کو انسسٹ کیا کہ آپ جاری رکھیں. تو ایک دن ان کے کلک ہو گیا، وہ ویب سائٹ اوپن ہوئی اور انہوں نے شیئر کیا، وہ فارم فری آف کاسٹ انہوں نے شیئر کیا. پھر ان کو میں نے کہا کہ آپ پرتگال ایمبیسی سے اپوائنٹمنٹ لے لیں، یہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو ویزا مل جائے گا، یہ آپ لکی آدمی اس سلسلے میں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ 404 ایرر آتا ہے اور ہماری وہ ویب سائٹ نہیں کھلتی ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ یہ کیا ایرر ہے اور کس طرح یہ پروسیڈ کریں گے اور کیسے یہ ان کا یہ ہوگا. لیکن یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہم بہت سارے لوگوں کی مدد کریں گے کہ وہ ادھر آ جائیں. تب بھی پرتگال اور پورے یورپ میں آپ امیگریشن کو دیکھتے ہیں. میں آپ کا لنک شیئر کروں گا، کانٹیکٹ دوں گا ان کو، تاکہ آپ ان کی مدد کر سکیں. ہم اس میں کریں گے مدد انشاءاللہ تعالی. تو یہ آپ تھوڑا سا مختصر کیجئے پروگرام. جی اوکے. جو 404 ایرر آ رہا ہے وہ IP ایڈریس کے وجہ سے آ رہا ہے، اور اگر یہ کنٹینیو ہوتا ہے تو وہ کوئی اپنے دوست احباب یا کسی ذریعے سے، جیسے آپ کا چینل ہے، یہاں سے نکلوائیں، فری ہے. لیکن صرف IEFP کا اپروول لینے سے ویزا نہیں ملتی، اس کے کئی اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہیں جو آپ کو میٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلا کرائٹیریا، ایک چھوٹی سی اماؤنٹ اپنے ملک میں دکھائیں آپ
کہ اگر 120 دنوں کے لیے آپ اس ویزا کو لے کے، جاب سیکر ویزا کو لے کے یوروپ جا رہے ہو، پرتگال جا رہے ہو، تو آپ اپنے آپ کو 120 دنوں تک وہاں پر کیسے زندہ رکھیں گے، کھانا پینا رہنا، جس کے لیے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ دکھانی ہے اپنے اپنے ملکوں میں، جو کہ یوروپین یوروز کے حساب سے 3 سے 4 ہزار یورو کے قریب ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے پرتگال میں جہاں جا رہے ہو آپ جاب ڈھونڈنے کے لیے، وہاں پر ایک ریسیڈینشیل ایڈریس بتانا ہے کہ 120 دن جا کے آپ اس جگہ پہ رہیں گے۔ وہ ایک چھوٹا روم ہو سکتا ہے، کسی آپ کے دوست کا گھر ہو سکتا ہے، یہاں پر لائر، اٹارنیز اور نوٹرائز سے مل کے اس کو اٹیسٹڈ کروائیے، ڈکلیریشن بنائیں کہ میں جاؤں گا تو اس گھر میں رہوں گا۔ اس بندے سے آپ اپروول لے کے آپ جب آؤ گے 120 دن میرے گھر میں رہو گے، اور اس کے بعد میں آپ اس کو پروسیڈ کریں اپنے ایجوکیشن ڈاکیومنٹ کے ساتھ، ریزیومے کے ساتھ میں، اور آئی ایف پی کے اپروول کے اندر اس کیٹیگری کو جس میں آپ نے اپنا جاب ڈھونڈنا ہے اس سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس دکھائیں اور جاب اپلائی کریں۔ 30 ڈیز کے اندر ایمبیسی اس ویزا کو اپروو کرتی ہے، اور آج کی ڈیٹ میں پاکستان، انڈیا، بھوٹان، برما، نیپال، افغانستان، ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا 98% اپروول ہے۔ چلیں عزیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے امیگریشن کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی، اور ناظرین کے لیے یہ پروگرام انشاءاللہ ہم دوسرے ایک اور پروگرام میں رکھیں گے، ڈاکٹر صاحب کو مدعو کریں گے تاکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتا سکیں، تاکہ آپ لوگ بھی انلیگل آنے کی بجائے لیگل طریقے سے کم پیسوں میں ورک پرمٹ آ کے اپنا تلاش کر سکیں، اور آپ ادھر اپنا روزگار آپ کو مل سکے۔ ہماری دعا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی انسانی سمگلنگ کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کہ کیا وہ یورپ میں آ کے روزگار تلاش کر سکتے ہیں۔ بڑے پیسے ڈنکروں کو، ایجنٹوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل لیگل طریقے سے آسانی کے ساتھ یورپ آ سکتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی کسی سلسلے میں انفارمیشن چاہیے ہو یورپ کے حوالے سے تو اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا۔ اس ویڈیو میں اپنا کمنٹ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر ضرور دیجئے گا تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں، اور آپ کا سوالات کو ہم ڈاکٹر امیگریشن ایکسپرٹ کے ساتھ رکھ سکیں تاکہ اس کا سلوشن ہو۔ ٹھیک ہے، اجازت دیجئے، آپ کا میزبان وقار احمد باجوہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔